अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस चैनल में सिर्फ मेरे नावल्स आया करेंगे और वो भी वॉइस ओवर में, ठीक है ना। बाकी जो दूसरा मेरा उर्दू नावल रीडर का चैनल है उस पर मैं अब दूसरे राइटर्स के नावल पोस्ट किया करूँगी, क्योंकि उस पर मुझे ये यूट्यूब वालों ने यही बोला है कि आप वॉइस ओवर करें। तो खैर मुझे उधर से वीडियो डिलीट करनी पड़नी है वानी की और यहाँ पे पोस्ट करनी पड़नी है। बाकी उर्दू नावल्स रीडर पे ही मेरा वानी नावल कंप्लीट होगा। आपने परेशान नहीं होना, वहीं से जाके पढ़ना है। और प्लीज़ इस चैनल को मत सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब यहाँ ही मेरे नावल्स आएंगे, क्योंकि वहाँ मैंने ली जारी है तो फिर अब वहीं पे पोस्ट करना पड़ना है। चले पढ़ते हैं। ज़िंदगी क्या है किसी कुबा की मुफलिस सी कुबा है, हर घड़ी दर्द के पवन लगे जाते हैं। तुम पागल हो, इसकी उम्र सिर्फ अभी 15 साल है और तुम बोल रहे हो मैं गुलाब और इन जालिमों के हवाले कर दूं। सैयद मुराद शाह इसकी बात पर आपे से बाहिर हुआ था। तो ठीक है, खड़े हैं बाहर आपके दुश्मन, आपके मुंतज़िर, तो जाइए, खून का बदला खून ही होता है ना, तो खा ले गोली और मर जाएं। सैयद मुराद शाह अपने बड़े भाई की बात पर चूका था और आखिर इसके चेहरे पर परेशानी, बेचैनी और खौफ के तासुरात उभरे थे। कहते हैं ना कि मौत के आगे तो शेर नर भी काम जाया करती है। तो सैयद मुराद शाह क्या चीज़ थी? उन्होंने कुछ सोचा और गुलाब को आवाज़ दी थी। गुलाब बेटा। गुलाब जो पास बैठी गुड़िया से खेल रही थी, सैयद मुराद शाह की आवाज़ से चूकी थी। जी लाला जान, वो अदब से बोली। चादर लो और मेरे साथ आओ। इनकी आवाज़ बेबसी से भरपूर थी। जी हम अभी आए। गुलाब को क्या पता था कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। वो हर चीज़ से अनजान मुराद शाह के पीछे चल पड़ी थी और पश्त पर खड़े सैयद सुभान शाह अपनी बहन के गम में फूट फूट कर रो दिया था। वो एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग की हवेली थी। इसके अतराफ़ असीनो जमील बाग फलों और सब्जियों से लदे हुए थे। सामने ही लॉन में सरसब्ज़ घास नहायत खुशगवार लग रही थी। गुलाब इस हवेली की खूबसूरती को सराहते हुए इसके अंदर दाखिल हुई, जहां बहुत से लोग मजमा जमाए बैठे थे। गुलाब ने कुछ हैरत से अपने लाला सैयद मुराद शाह की जानिब देखा, मगर वो इसके देखते ही अपनी नज़रें चुरा गए थे। लाला, मुझे आप यहाँ क्यों लाए हैं? वो अब की बार थोड़ा सा ऊंचा बोलते हुए इनकी सुर्ख आंखों में देखने लगी, मगर वहाँ खामोशी थी, बिल्कुल खामोशी। ओह, तो आ गए हो तुम। इसमें से एक उम्र रसीदा शख्स अपनी मूंछों को ताव देते हुए बड़े ही अकारत भरे अंदाज में इन दोनों की जानिब आते हुए बोले। हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए गुलाब की तरफ मुड़े थे और इसको गले से लगाकर फूट फूट कर रो दिए थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा। वो ये कहते ही फिर ज़रो कतार रोने लगे, यहाँ तक कि इनकी हिचकी बंद गई। गुलाब का दिल इनके रोने पर बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो इतना ज़रूर जान गई थी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लाला, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताएं। गुलाब इनके आंसू साफ़ करते हुए प्यार भरे लहजे में बोली। अब आप मेरे साथ नहीं जाएंगी, आप हमेशा आप यहीं रहेंगी, मतलब इस हवेली में। आपको खून बहा में दिया गया है। इनकी आवाज़ रूंधी हुई और पटी हुई थी। गुलाब इनकी बात सुनकर चकरा सी गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सामने खड़ा एक अधेड़ उम्र शख्स हलक के मल गुराया था। छोड़ दो ये ड्रामे सैयद मुराद शाह, अपनी बहन के खोने पर तुम्हें बहुत रोना आ रहा है। जब हमारी बहन को मारा था तो तब ये आंसू कहाँ थे? बतंजिया कहते हुए चीखे थे और पास खड़े 30 साला महाराज उजान मलिक ने गुलाब को इनसे बेदर्दी से अलग किया था और इसको बालों से पकड़कर हवेली के अंदरून की जानब जाने लगा। सैयद मुराद शाह, तेरी बहन मेरे महाराज से ब्याही जाएगी, पर कभी कभी मैं भी इसे बरत लिया करूँगा। वो आंख मारते हुए बड़े ही कमीनगी से बोले थे, जबकि सैयद मुराद शाह इनकी बात पर हलक के बल चीखे थे। शट अप, जस्ट शट अप। ये लम्हा सैयद मुराद शाह के लिए ऐसे था जैसे इनके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उन्होंने गुस्से से चीखते हुए इनके चेहरे पर थप्पड़ सीध करना चाहा, मगर मुस्तफ़ा उजान ने सैयद मुराद शाह का हाथ हवा में ही पकड़ लिया था। रस्सी जल गई पर बल ना गए। इनके चेहरे पर दर्शती और सख्ती थी और अंदाज में बेजारी थी। सैयद मुराद शाह ने अपने हाथ इनके हाथ से छुड़ाए और खामोशी से वापस आने के लिए मुड़े, मगर मुस्तफ़ा उजान की खरखत आवाज़ पर फिर एकदम इनको रुकना पड़ा। गुलाब को भूल जाओ, वो अब हमारे घर की बांदी है। आज के बाद अगर तुमने इस तरफ का मुंह किया तो याद रखना मैं तुमसे तुम्हारा छोटा भाई भी छीन लूँगा। वो वार्निंग भरे अंदाज में कहते हुए हवेली के अंदर चले गए।
سید مراد شاہ نے آنسو بھری آنکھیں صاف کی اور بے بسی سے ان کی باتیں سن کر حویلی سے باہر چل گئے۔ ان کی ایک غلطی نے ان کا پورا خاندان تباہ کر دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، گلاب اس وحشی انسان سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش میں حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر یہ لوگ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ ایک کمینی، آواز آہستہ رکھ۔ سامنے سے ایک کالے کپڑوں والی بوڑھی خاتون کی کڑک دار آواز نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بے شمار زیورات چڑھا رکھے تھے جو بالکل اس کو اپنی کہانیوں کے چڑیل کی طرح لگی بے حد ڈراؤنی۔ ماں، مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے، وہ سہم کر بولی۔ گلاب بے حد خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مہاراج نے جیسے ہی اس کے بال چھوڑے تو حویلی سے باہر بھاگی، مگر مہاراج نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے فوراً اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر گرایا تھا۔ گلاب اس ڈراؤنی سی عورت کے قدموں میں جا گری تھی۔ تو جانتی ہے کہ تیرے لالا نے بھی میری معصوم چھوری کو ایسے ہی مارا تھا۔ تجھے تو پھر بڑے پیار سے رکھ رہے ہیں، پر اس نے تو ہماری چھوری کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ شاہ گل کے لہجے میں اس قدر برہمی تھی کہ ڈرتی ہوئی گلاب ایک دم گھبرا گئی۔ وہ اپنی بیٹی سوشیلا کا قاتل لالا کو مان رہی تھی، جس کا بدلہ مجھ سے لیا جا رہا تھا۔ مطلب میں خون بہا میں آئی ہوئی ہوں۔ یہ رسم ان کے گاؤں میں صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ آج گلاب بھی اس رسم کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ اس کو اپنے لالا کے الفاظ یاد آنے لگے جو جاتے سمے وہ اس سے کہہ کر گئے تھے، تم خون بہا میں آئی ہوئی ہو، تم ہمیشہ اس حویلی میں رہو گے۔ وہ یہ الفاظ یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لالا اسے کتنا پیار کرتے تھے، ہر پل اپنے ساتھ رکھتے، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے ساری زندگی اپنے دونوں لالا کے بغیر جینی تھی۔ کیا شاہ گل اس لڑکی کے آنسوؤں سے بیزار ہونے لگی تھی، جبکہ پاس کھڑی زرتاش بیگم مہاراج کی اماں کو نہ جانے اس پر کیوں ترسانے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر رو کر پھر رندی ہوئی آواز میں بہت ہمت مجتمع کر کے بولی، میرے لالا نے آپ کی بیٹی کی جان نہیں لی، بلکہ انہوں نے اپنی خود جان لے کر الزام ہمارے لالا پر لگا دیا تھا۔ گلاب نے ان تینوں کو دیکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے چلا کر بولی، بکواس بند کر چھوڑی، ناخلف تجھے خبر ہے تو کس سے زبان درازی کر رہی ہے، تیری جان نہ لے لے ہم۔ وہ کھرنی کی طرح جست بھر کر اس کی آنکھوں کی زد میں آ کھڑی ہوئی اور اس قدر تیز سے بولی کہ گلاب سہم کر دیوار سے جا لگی تھی۔ مہاراج، ان کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ ان کو گلاب کا اتنا اونچا بولنا پسند نہیں آیا تھا، وہ بھی اپنی شان کے خلاف۔ جی آدا جی، اس بدبخت کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ورنہ میں اسے زندہ گاڑ دوں گی۔ وہ گلاب کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے چیخی۔ گلاب کو ان کا انداز انتہائی خپتی لگا تھا۔ مہاراج فوراً ان کا کہا مان کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا گلاب کے قریب آیا اور اس کو کلائی سے پکڑ کر اندر کی جانب گھسیٹنے لگا۔ رکو! مصطفیٰ اذان زادی کی آواز پر مہاراج اذان کے قدم ایک دم رکے تھے۔ جی حکم کرے بابا جان۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آ جائیں گے۔ آپ اس چھوری کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مگر ایک بات ہمیشہ ہماری یاد رکھیے گا، یہ آپ کی بیوی نہیں بلکہ یہ صرف آپ کی باندی کہلائی جائے گی، اور اس گھر کی صرف اور صرف نوکرانی۔ اس کے ساتھ جو دل میں آئے گا وہی سلوک کیا جائے گا۔ وجیب نخوت برے سرد صفاق حقارت میں اس لہجے میں بولے۔ مصطفیٰ اذان زادی کی بات سنتے ہی زرتاج بیگم اور مہاراج اذان غصے سے آگ بگولا ہوئے تھے۔ بابا جان، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کے بھائی نے ہمارے پھپھو کا کیا حشر کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہمیں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ ویسے بھی میں طبیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ جانتے ہیں وہ میری منگیتر ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بول کر خاموش ہوا، جبکہ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ گستاخی معاف، برخودار نہیں، دل مانتا تو نہ کریں، ہم نے صرف اس لیے کہا تھا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے کر آپ اچھے سے اپنی پھپھو کا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ وجیب کمینگی سے انداز میں بولے۔ ہا ہا ہا! مہاراج کا حلق شغاف کہکا پوری حویلی میں گونجا تھا۔ بابا، بدلہ لینے کے لیے نکاح کا ہونا لازمی نہیں، اس کو بس میرے حوالے کر دے، روز پل پل یہ میری قید میں مرے گی۔ وہ بے حد صفاقی سے بولا۔ گلاب کو مہاراج اذان سے اب صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی نظروں سے گلاب کے لیے قہر برس رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے پاس کھڑے افراد پر ڈالی، سب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اتنے میں مصطفیٰ اذان زادی کمینگی سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے روبرو آئے۔
تیرا تو وہ حال کریں گے کہ تیری چیخ ہر روز تیرے بھائی کو سنائیں گے، ہر دن تو تڑپے گی۔ وہ فاتحانہ غرور سے بولتے ہوئے اس کے چہرے پر تھوک کر غصے سے وہاں نکل گئے۔ گلاب ان کو نفرت سے دیکھ کر اپنا چہرہ صاف کر کے پاس کھڑے مارج کو دیکھنے لگی، جو دیکھنے میں بظاہر سلجھا ہوا انسان نظر آتا تھا مگر اصلیت میں وہ ایک وحشی سے کم نہ تھا۔ لمبے بال جو اس کے ماتھے اور چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، بے حد لمبا قد، روشن پیشانی، ایتھلیٹک جسم، کھڑی سی ناک جو اسے مغرور ظاہر کر رہی تھی، سلونی رنگت پر سیاہ گھنی مونچھیں جو اس کے چہرے کو پرکشش بنا رہی تھی، جس کو وہ بار بار تاؤ دے رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک سلجھا ہوا پرکشش نوجوان لگ رہا تھا مگر تھا وہ ان پر جنگلی انسان جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز۔ مارج بیٹا، اس کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، آدا جی کی آواز نے پاس کھڑی زرتاش بیگم کو چونکا دیا تھا۔ ان کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے مارج بھی اپنی جگہ کھڑا سن ہوا تھا۔ آدا جی کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوارٹر میں رہے گی نہ کہ مارج کے کمرے میں؟ اب کی بار زرتاج بیگم بے انتہا غصے میں بولی تھی۔ بہو رانی، جو ہم نے حکم دیا اس پر عمل کریں، باقی بات کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ وہ ایک گھورتی ہوئی نظر زرتاج بیگم پر ڈالے نخوت سے بولی۔ جی جو حکم۔ زرتاج نے بے بسی سے مارج کو آنکھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا۔ اماں جی آپ کا حکم بجا ہے، پر ہم مرد ہیں۔ اتنی جوان عورت جب ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ تنہا رہے گی تو ہمارا ایمان ڈگمگا سکتا ہے۔ اگر اس نے رہنا ہی ہمارے ساتھ ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا نکاح ہمارے ساتھ پڑھا دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس لڑکی کی وجہ سے گناہ گار ہو جاؤں۔ مارج کے لہجے میں بھی عجیب سی بے بسی تھی۔ گلاب جو کب سے خاموش تماشائی بنی کھڑی فضول باتیں سن رہی تھی، ان کو ان سب کی باتوں پر بے حد غصہ آیا اور وہ طیش برے انداز میں بولی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اگر تم میرے لالا کا بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے مار دو۔ مجھے مار کر سشیلا کی روح کو اور تم سب کو سکون آ جائے گا جو اتنے دنوں سے تم لوگوں کو ملنے نہیں پا رہا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں چیخی جبکہ اس کے لہجے میں بے بسی صاف عیاں تھی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی پوچھی ہے؟ مارج جان اس کے بے حد قریب آیا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا پھر سے بولا تھا۔ میری بات یاد رکھنا مس گلاب تبریز، تمہیں اتنا تڑپاڑ کر ماروں گا کہ تم موت مانگو گی مگر تمہیں نہیں آئے گی۔ اس کو خون خواہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ گلاب اس کی بات پر شاکڈ ہو گئی تھی۔ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ انسان کی باتیں سن کر گلاب کا پورا وجود چکرا کر رہ گیا تھا۔ جب گھوڑی کی لگام کو نکیل نہ ڈالے تو گھوڑی بڑی بے لگام ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال تمہارا ہے، نہیں ہونا تو بھی ہم سے واقف نہیں، اس حویلی سے واقف نہیں، اسی لیے زبان بہت چل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ خود ہی زبان رک جائے گی اور منہ بند ہو جائے گا۔ آدا جی اس پر طنز کرتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں بول کر چپ ہوئی۔ ملیہ خانم، انہوں نے پاس کھڑی اپنی ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی آدا جی۔ عہد سے کہو کہ نکاح خواں کو بلائے، وہ اطمینہ لہجے میں بولی۔ جی آدا جی۔ ملیہ خانم اپنا دوپٹہ سنبھالے نیچے نگاہ کر کے حویلی کے مردان خانے کی جانب چلی گئی۔ زرتاج بہو، ہم شرمندہ ہے کہ ہم مارج کا بیاہ اس کمبخت سے کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک باندی کے طور پر اس کے ساتھ رہے گی۔ خاندانی بہو اور مارج جان کی بیوی صرف اور صرف تعبیر یوسف بنے گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے بہو رانی۔ آدا جی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں بولی۔ وہ کیا کہتی؟ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی دیتی تو چلنی صرف اور صرف آدا جی کی تھی۔ سموہ کا سواد خراب کرنے سے بہتر تھا کہ بندہ خاموش ہی رہے۔ آدا جی جیسے آپ کا حکم، نرم سے لہجے میں بولی جبکہ پاس کھڑی گلاب نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ ان سب میں وہی اس کو پڑھی لکھی خاتون لگی تھی۔ جاری ہے اور اب انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں جلد کل یا رات تک میں پوسٹ کر دوں گی۔ میں ایپیسوڈ ایک دن میں 2 ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ اب تو یہ ایپیسوڈ رات کو پوسٹ ہو جائے گی، لیکن اگلی ایپیسوڈ جو دوسری وہ کل ہوگی۔ باقی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ میرا دوسرا ناول اب اسی چینل پر آئے گا، سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور پلیز میری پھر سے ریکویسٹ ہے، لائک، سبسکرائب، کمنٹ لازمی کریے گا۔ اور وانی جو ناول ہے وہ اردو ناولز ریڈر پہ ہی ختم ہوگا، کیونکہ میں نے باقی کی ایپیسوڈز یوٹیوب سے ڈیلیٹ کرنی ہے نا۔ جتنی میں نے اب 29 ایپیسوڈ ہوں گی جس میں نے وائس اوور نہیں کیا، میں نے ساری ایپیسوڈ ڈیلیٹ کر دینی، کیونکہ شارٹس تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ کچھ ایپیسوڈز کی جو آن گوئنگ ایپیسوڈز ہیں وانی کی، یہاں پہ اپڈیٹ آیا کرے گی اور وہاں پہ ناول کی قسط آیا کرے گی، لیکن سٹارٹنگ سے یہاں پہ ہی آئیں گے اب میرے ناول۔ اوکے، شکریہ آپ
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب نیکسٹ ویڈیو کا لازمی ویٹ کریں اور کس کا نام کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں.